देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। अदम एतमाद का वार, वजीर आजम तैयार और अवाम बेजार। ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अदम एतमाद ये इसलिए चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये हुकूमत जाए। जो भी आपका प्लान है, कप्तान उस प्लान के लिए तैयार बैठा है। अदम एतमाद इंशाअल्लाह अपने वक्त हो जाएगा। अदम एतमाद ये ही कामयाबी के लिए जाता है। फेक न्यूज का कलाकमा करने के लिए 3 साल की जगह 5 साल सजा होगी। ये अब ऑफेंस वो नॉन बेलेबल होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद के लिए अपोजिशन की भाग दौड़, राब्तों, मुलाकातों और दरखास्तों के बाद हुकूमती इत्तेहादियों के इजलास तो खूब हुए, लेकिन उनकी तरफ से वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद के बजाय अभी तक तो एतमाद की खबरें ही आ रही हैं। काफ लीग के वजीर मोहन सलाही ने वजीर आजम को ना घबराने का मशवरा तो दिया, लेकिन पार्टी इजलास के बाद आने वाले महंगाई मुखालिफ बयान ने अदम एतमाद की गर्मा गर्मी को जिंदा रखा है। ये भी हकीकत है कि काफ लीग हो, MQM हो या बाप, अभी तक तमाम इत्तेहादी अपने सियासी कार्ड्स सीने से लगाए बैठे हैं। इत्तेहादियों के पास कौन से पत्ते हैं और ये किस मौके पर कैसे इस्तेमाल होंगे, ये अभी तक किसी को मालूम नहीं है। ड्राइंग रूम्स में क्या बातें हो रही हैं, कौन किस पे कितना एतमाद और किस पे अदम एतमाद करेगा, ये सब कहानियां अभी तक बंद कमरों में ही बंद हैं। ज़ाहिरी तौर पे इत्तेहादियों की वाज़ेह हिमायत न मिलने पर मायूस अपोजिशन ने सारी उम्मीदें हुकूमत में मौजूद नाराज अरकान और जहांगीर तरीन ग्रुप से वाबस्ता कर ली हैं, लेकिन तरीन ग्रुप भी अभी देखो और इंतजार करो की पॉलिसी पर ही अमल पैरा है। दूसरी तरफ वजीर आजम अदम एतमाद के खदशे के पेश नजर अपोजिशन से भी ज्यादा मुतहरिक हुए बैठे हैं। एक तरफ वो अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर चुके हैं और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अपोजिशन के अदम एतमाद के ऐलान के बाद वजीर आजम अपनी बंद मुट्ठी खोलने का फैसला कर चुके हैं। अपनी काबीना में तोसी, वजारतों की तब्दीली और इत्तेहादियों को वजारतों में मजीद हिस्सा देने का फैसला करने जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या हुकूमत के ये इकदामात अदम एतमाद के सामने दीवार बनेंगे या अपोजिशन की हिकमत अमली हुकूमती एतमाद की दीवार में शगाफ डालने में कामयाब होगी। खैर, अदम एतमाद के मामले में तो अभी काफी देर है, लेकिन हुकूमत ने झूठे इल्जामात और किरदार कशी के खिलाफ शिकंजा सख्त करने में जरा भी देर नहीं की है। हुकूमत ने पीका कानून में तरमीम करके किसी को बदनाम करने पर सजा 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी है। इस नए कानून पे भी आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ सेनेटर फैसल जावेद मौजूद हैं, PMLN से हमें सेनेटर बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब ने ज्वाइन किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA हैं कादर मंदोखेल साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज। अच्छा फैसल जावेद, आपसे शुरू करते हैं। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि अपोजिशन उनको हटाने के लिए अदम एतमाद समेत जो भी काम करना चाहती है वो उसके लिए बिल्कुल तैयार है मुकाबला करने के लिए। तो क्या ख्याल है कि आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है या तैयारी मुकम्मल कर ली है? चूंकि अपोजिशन कहती है वजीर आजम ने तो मायूस होकर इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। कैसी हैं आप? मैं बड़े अरसे बाद शुक्रिया आपके प्रोग्राम में बहुत शुक्रिया जी आया हूं और बड़ा अच्छा और लग रहा है। आपकी मुस्कुराहट से लग रहा है कि हुकूमत परेशान नहीं है। देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पहला खिताब कर रहे थे नेशनल असेंबली में, तो उन्होंने टैम पटास उसी वक्त शुरू कर दी थी। वहां पे आपको पता है टैम पटास क्या होता है? वो एक ड्रामा आता था, याद होगा, पाकिस्तान टेलीविजन पर पुराना, उसमें ये वर्ड आया था, सोना चांदी। तो टैम पटास इन्होंने शुरू किया पहले खिताब पे और शोर शराबा शुरू कर दिया। पहले 5 मिनट में कह दिया कि हुकूमत जो है वो नाअहल है, पहले 5 मिनट में। वहां से ये शुरू हुए NRO की रट लगाते लगाते एक दिन भी इन्होंने तामीरी अपोजिशन नहीं की, एक दिन भी नहीं की। तामीरी अपोजिशन, जहां गवर्नमेंट गलत जा रही है उसकी तस्हीह करे, जहां ठीक जा रही है उसका साथ तो अच्छी नहीं लगती अपोजिशन आपको? ऐसी अपोजिशन अगर हर हुकूमत को मिले तो वो तो कोई मसला ही नहीं। यही तो हमें तो देखिए, लेकिन किसी भी आपसे बहुत दुनिया में किसी भी अच्छी जमहूरियत के अंदर जो अपोजिशन है उसका एक कंस्ट्रक्टिव रोल होता है, लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेट बात है कि इन्होंने वो रोल प्ले नहीं किया। बहरहाल ये छुई मुई अपोजिशन है, हर चीज पर वो होते हैं, छुई मुई हो जाते हैं। हमें इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि ये हैट्रिक हो चुकी है इनकी स्कीमें बनाने की, पहले भी ये कर चुके हैं, ये सब रिपीट ब्रॉडकास्ट है। ठीक है, अब हुआ क्या, पिछले हफ्ते इस सेनेट के अंदर इनकी अक्सरियत है, अपोजिशन की अक्सरियत है और जीत जाती है और हम वहां पे जीत जाते हैं। ये जादू है जो आप लोग करते हैं। दूसरी दफा किया अभी ओगरा वाले, उसमें भी किया इन्होंने, उसमें जादू इनका है, उससे पहले अच्छा, और आप इन्हें पूरा मौका देते हैं। ये कंफर्म आप कर दिए कि जादू
زمین کا سر وہ جادو کرتے ہیں, آپ فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں ان کو, پھر بعد میں وہ الزام لگاتے ہیں آپ پہ. اور اس سے کچھ دن پہلے اسٹیٹ بینک کا جو بل تھا وہاں پر بھی ان کو شکست ہوئی. اس سے پہلے نیشنل اسمبلی میں سپلیمنٹری فائنانس بل تھا, وہاں پر بھی ان کو شکست ہوئی. اس سے پہلے مجلس شورا کا ایک اجلاس ہوا, جوائنٹ سیشن آف دا پارلیمنٹ, وہاں پہ اوورسیز کی ووٹنگ اور یہ ای وی ایم کے اوپر ان کو شکست ہوئی. اس سے پہلے چیئرمین سینٹ کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد ان کی ناکام ہو چکی ہے. تو اب یہ کافی دفعہ یہ کر چکے ہیں. اس دفعہ کافی پھرتیاں اپوزیشن دکھا رہی ہے عدم اعتماد کے لیے, اور آپ کو پتہ ہے اس وقت انہوں نے جو پلان, جو اسٹریٹجی ہے اس کو خفیہ رکھا ہوا ہے, اور وزیر اعظم نے بھی کہا نا کہ بھائی پلان سامنے لاؤ. تو اس کے حوالے سے کوئی فرسٹریشن ہے گورنمنٹ کو؟ میں بتاتا ہوں, ان کے مطلوبہ نمبر سے فی الحال رابطہ ممکن نہیں ہے. اور وہ مطلوبہ نمبر کس کا ہے؟ مطلوبہ نمبر ہے جنرل الیکشن کا, جو 2023 کے اکتوبر کے مہینے میں ہوں گے. اس وقت آئے میدان میں پھر بھی انہیں شکست ہوگی. لیکن میں ایک بات بتاؤں آپ کو, یہ اول تو یہ کچھ نہیں کر سکیں گے, لیکن اگر فرض کر لیں, کر بھی لیتے ہیں, اگر یہ ہمارے لیے تو ون ون سچویشن ہے, اگر یہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں عدم اعتماد میں, جی عدم اعتماد میں خدا نخواستہ, ویسے ایسا ہوگا نہیں, میں 1000 دفعہ یہ کہنے کے بعد کہہ رہا ہوں, پکی شیورٹی ہے آپ کو, ایسا نہیں ہوگا. لیکن اتحادی آپ سے خوش نہیں ہے آپ کے, ویسے کوئی آپ سے فنڈ مانگ رہا ہے, کوئی وزارتیں مانگ رہا ہے, اور کوئی مہنگائی کہہ رہا ہے ہم نہیں یہ بوجھ اٹھا سکتے. سنیں, جب ایک سیکنڈ اس پہ میں آتا ہوں, جب فنڈز اور آپ وزارتوں کی بات کر رہی ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں, اگر یہ فرض کر لیں 1000 دفعہ کہنے کے بعد کہ نہیں کچھ کر پائیں گے, کر بھی لیتے ہیں, تو عمران خان نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے تو گورنمنٹ سے باہر بہت خطرناک ہیں. کیا کریں گے وہ؟ خطرناک ہوں گے. کیا کریں گے؟ آپ دیکھیں نا, منڈی بہودین میں آپ نے نہیں دیکھا کیا ہوا, ٹھیک ہے, پبلک عوام کو یہ سب ایشو, مہنگائی وغیرہ سب عوام کو پتہ ہے. یہ کہتے ہیں ہمارے لیے خطرناک نہیں ہوں گے, انہوں نے پیغام دیا ہے کہ وہ کسی اور کے لیے خطرناک ہوں گے. وہ اور کون ہے؟ یہ دیکھیں, یہ بھی ان کی بوکھلاہٹ کی ایک نشانی ہے کہ سیدھی عمران خان صاحب کا, اگر آپ وہ پورا کلپ بھی چلے, انہوں نے سیدھا نام لے کے ان کا کہا کہ یہ جو نکل رہے ہیں سڑکوں پر, ان کا نام لیا. اب تو یہ جان بوجھ کے اس کو ٹویسٹ دیتے ہیں. کانفیڈنس کی وجہ مونس الہی کا بیان ہے, جو انہوں نے کہا کہ گھبرانا نہیں ہے آپ لوگوں نے. بات سنیں, بات یہ ہے کہ اتحادی ہمارے جو ہے نا, ہر میدان میں جب بھی امتحان آتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں, لیکن ناراض بھی رہتے ہیں. وہ صحیح ہے, آخر میں ووٹ آپ کو ڈال دیتے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہے مخلوط حکومت ہو اور بیچ میں ریزرویشنز نہ ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مختلف پارٹیاں مل کے حکومت کر رہی ہیں, کسی پارٹی کی اونچ نیچ ہوتی ہے. لیکن وہ ان کو بھی تو کلیئر جواب نہیں دے رہے نا, پرویز الہی نے ان کو کلیئر جواب نہیں دیا, وہ بھی پلان کا انتظار کر رہے ہیں. ذرا یہ خوش رہے کچھ دن, آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اچھا, ایم کیو ایم کو آپ کو 5 وزارتیں دے رہے ہیں. 2 دن پہلے خبر چھپی تھی اور انہوں نے لینے سے انکار کر دیا کہ بھائی اس حکومت کی ساکھ کا بوجھ ہم نہیں برداشت کر سکتے. دیکھیں, وزارتوں کا یہ سلسلہ ہے کہ وزارتیں جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں, چینج ہوتی رہتی ہیں, ایڈیشنز ہوتے رہتے ہیں, وہ روٹین کا حصہ ہے, اس کا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں. نہ ایم کیو ایم کو ویسے آپ ایسی کوئی ڈسکشن از ناٹ آن دا کارڈ. وزیر اعظم ان کو منانے کے لیے بہادرآباد جانے کے انہوں نے فیصلہ کر لیا. وزیر اعظم خود جا رہے ہیں, ایم کیو ایم نے مطالبہ کیا یہاں آئیں, یہاں کے بات ہوگی. ایم کیو ایم کے وزیر کو بھی آج آپ نے سنا, انہوں نے پریس کانفرنس کی, اور ایم کیو ایم ہمارے ساتھ کھڑی ہے. ایم کیو ایم کو کسی قسم ایم کیو ایم کہتی ہے وہ ہمارے وزیر نہیں ہے. ایم کیو ایم نے ہمارے اتحادی ایم کیو ایم, اور پہلے دن سے آج تک ایم کیو ایم جو ہے وہ جو یہ مسئلہ صرف یہ 18ویں ترمیم والا ہے. فارغ ہمارے اتحادی ہے, ملنا ملانا جانا چاہیے, ایک بار نہیں بار بار ہمیں جانا چاہیے. شہباز شریف اور جہانگیر ترین کی بھی خفیہ ملاقات کی خبریں ہیں, تو اس کے حوالے سے کوئی پریشانی ہے آپ کو؟ ویسے تو یہ تردید ہو رہی ہے اس کی. ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے, تردید نہ بھی ہوتی تو کوئی پریشانی. جہانگیر ترین کھڑے ہیں آپ کے ساتھ؟ جی, وہ جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں, وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہے نا, وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہے. لیکن وہ چلیں گے جہانگیر ترین کے کہنے پہ, مریم کہتی ہیں کہ فارورڈ بلاک بن رہا ہے. ہمارے پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک نہیں, فارورڈ لکنگ بلاک ہوتا ہے. فارورڈ لکنگ ہوتی ہے, فارورڈ بلاک نہیں بنتا. جاوید عباسی صاحب, پی ٹی آئی کے اندر آپ نے سن لیا کہ وزیر اعظم ہر طرح سے آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں, اور وہ ان اتحادیوں کے مراکز پر بھی جا رہے ہیں جہاں پہلے وہ نہیں گئے. سر یہ بتائیں آپ کی عدم اعتماد کہاں تک پہنچی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پرائم منسٹر پاکستان بڑی تواتر کے ساتھ ایم کیو ایم کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے. جی, وہ الطاف حسین سے لے کر ان کے ایک ورکر کے بارے میں جو الفاظ کہتے تھے وہ کافی دفعہ آپ نے سنے. وہ ان سب کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے تھے, اور جو وہاں زیرو ان کا جو مرکز ہوتا تھا, کیا کہتے تھے اس کو, 9-0 پہ جو چلا گیا, اس کے بارے میں بھی عمران خان صاحب کیا کہا کرتے تھے. لیکن یہ کیا زبردست اقتدار کا لالچ ہے کہ وہ خان صاحب جو اتنی بڑی ان کے بارے میں باتیں کرتے تھے, آپ ان سے مدد مانگنے کے لیے ان کے مرکز چل کے جا رہے ہیں, اور انہوں نے بھی کنڈیشن ایسی رکھی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر تو یہ آدمی اپنی باتوں پہ قائم رہا, جس کا نام ہے عمران خان, تو پھر تو یہ کہے گا کہ کچھ بھی ہو جائے, میری حکومت چلی جائے تو میں کبھی نہیں جاؤں گا. خان صاحب یہی کہتے ہیں. جی ہاں, یہی کہتے ہیں. اور اگر چل کے ہمارے پاس آ گیا تو یہ تاریخ کا سب سے بڑا یو ٹرن ہوگا.
سر آپ کو یاد ہے انہوں نے ٹریپ کر رہے ہیں. وہ دیکھیں اتحادی ایسے نہیں ہوتے. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ایم کیو ایم آپ کے بارے میں کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کیوں گئے ان کے پاس؟ ویسے اگر وزیر اعظم صاحب کو ملاقات ہو تو وزیر اعظم صاحب کو یا تو گورنر ہاؤس میں ملتے ہیں ہمیشہ وزیر اعظم، یا اسلام آباد میں ملتے ہیں. کبھی گھروں میں نہیں جایا کرتے ملک کا وزیر اعظم. گھروں میں ملک کا وزیر اعظم اس وقت چل کے جاتا ہے، اور اس گھر میں یعنی چودھری شجاعت صاحب کے گھر چلے جائیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ وہ سیاسی گھر ہے. میں سب جائز ہے. آپ کو یاد ہے نا کہ جہانگیر ترین نے پنجاب میں آپ کی حکومت نہیں بننے دی، اور اسی جہانگیر ترین سے شہباز شریف کی اب چھپ چھپ کے کہا جا رہا ہے ملاقاتیں ہو رہی ہیں جن کی آپ تردید کر رہے ہیں. لیکن مفادات کیا چیز ہوتے ہیں کہ جہانگیر ترین سے آپ مدد مانگ رہے ہیں؟ سر آپ کے بھی کوئی اصول ہیں یا نہیں؟ کوئی ووٹ کی عزت کدھر گئی؟ جہانگیر ترین صاحب اور ہمارا کبھی بھی اختلاف نہیں رہا. وہ ایک سیاست میں میرا فیصل صاحب ہم دونوں ایک دوسری جماعتوں میں ہمارے آپ نے ان کے جہاز پہ کتنا الزام لگایا؟ جو ہمارے نظریات مختلف ہو سکتے ہیں، ہماری ایک دوسرے سے ہم ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر کل میں اور فیصل صاحب باہر بیٹھ کے چائے پینا دیکھ لیں تو آپ مجھے یہ تانا دیں کہ یہ تانا نہیں بنتا. جہانگیر ترین ایک سیاسی آدمی ہے اور مفاد کے لیے نہیں، مفاد کے لیے بالکل ایک لیڈر. آج ان کے پاس اگر 10 سے زائد ایم این ایز نہ ہوتے، 30 ایم پی ایز نہ ہوتے، آپ جہانگیر ترین کو پوچھتے؟ اگر ہم یہاں سینیٹر نہ ہوتے تو آپ ہمیں یہاں بلاتی؟ نہیں، میں پھر بھی بلا لیتی. بالکل نہ بلاتی. یہاں اسلام آباد یہاں نیچے بیکری والوں کو کبھی آپ پوچھیں جب فیصل سینیٹر نہیں تھے ہم تب بھی ان کو اسی طرح بلاتے. یہ تو رائزنگ سٹار تھا نا اس وقت پی ٹی آئی کا، تو اس لیے آپ نے بلایا ہوگا. اصل بات یہ نہیں ہے کہ یہ سیاسی ملاقاتیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ سیاسی لیڈر آپس میں بات کرتے ہیں، ملتے ہیں، لیکن اس کا کہیں مطلب یہ نہیں لیا جاتا کہ ہم نے کبھی کہا تھا کھڑے ہو کے کسی لیڈرشپ نے کہ ہم جہانگیر ترین سے کبھی نہیں ملیں گے. وہ معاملہ جو ایم کیو ایم کے گھر جانا، اس مرکز میں جانا، یہ تاریخ کا سب سے بڑا یو ٹرن. دونوں کا حال ایک جیسے. مجھے بتائیں عدم اعتماد کہاں تک پہنچی ہے؟ کب تک تیاری کرتے رہیں گے؟ 1.5 سال رہ گئے. تیاری ہو چکی ہے، ہو گئی ہے. میں کہتا ہوں کہ ہم سے زیادہ ان کے اپنے لوگ. آپ نے نہیں دیکھا کچھ پلان پتا ہے آپ کو؟ جو کہ کہا جا رہا ہے صرف 5 یا 6 لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ کرنا کیا ہے. ایک میاں نواز شریف ہیں، شہباز شریف ہیں، مریم نواز ہیں، مولانا فضل الرحمان ہیں، بلاول ہیں، آصف علی زرداری ہیں، اور وہ اپنے اراکین کو بھی نہیں بتا رہے، ان سے بھی چھپا رہے ہیں. اعتماد نہیں ہے. نہیں، عدم اعتماد کی جب بھی تحریک ہوتی ہے، اگر آپ نے اسے کامیاب کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے اسی طرح کا ماحول آپ نے بنا کے رکھنا ہوتا ہے کہ آخری لمحے تک آپ اس کی وجہ ہے کہ وزیر اعظم، آپ کو پتا ہے کہ وزیر اعظم نے 2 پریزیڈنٹ سے ایک خبر نکلی ہے کہ پریزیڈنٹ سے 2 سمری سائن کروا کے رکھے ہیں. وہ نیشنل اسمبلی کو اگر عدم اعتماد ہو جائے تو پرائم منسٹر نیشنل اسمبلی ڈیزالو نہیں کر سکتے. ویسے صدر نے تردید کر دی ہے. ویسے آپ جانتی ہیں اس بات کو کہ کانسٹیٹیوشن پروویژن یہ ہے کہ اگر آپ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہو جائے اس کے بعد آپ کوئی ایسا بڑا انٹرونچر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. لہٰذا آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم سارے کارڈ ان کو آج ہی دکھا دیں؟ قادر مندوخیل صاحب، عمران خان کہتے ہیں ہر قسم کے حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے سر وہ تیار ہیں، لیکن آپ ابھی تک یہ نہیں بتا سکے کہ آپ کی نمبر گیم کہاں تک پہنچی ہے. کبھی آپ کہتے ہیں 20 اراکین ہمارے پاس ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں 23 اراکین ہمارے پاس ہیں. تو سر یہ عدم اعتماد آپ کی دکھائی نہیں دے رہی؟ کیا بہت کوئی مشکل فارمولا ہے جو آپ سے بن نہیں پا رہا؟ جب سے بلاول بھٹو صاحب نے عوامی مارچ کا جو کہ 1 ہفتہ رہ گیا 27 فروری کا اعلان کیا ہے، ان کی صفوں میں کلبلی مچی ہے. میں 2-4 مثالیں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلے تو سینیٹر فیصل صاحب کی آپ گفتگو دیکھ لے، ذرا رات میں ریپیٹ کر کے دیکھ لے. یہ وہ اپنی جسم میں گدگدی کریں کہ اپنے آپ کو ہنسانے کی جو ہے وہ آپ پورا سٹائل دیکھ لیں. ان کے پورے گفتگو میں خود ہی اپنے آپ کو ہنسانے کا جو ایک طریقہ ہے، اس سے کنفیوژن نہیں ہے. دوسری بات یہ نہیں وہ خود ہنسا رہے تھے اپنے آپ کو نا، میں محسوس کر رہا تھا اس کے پورے گفتگو. دوسری بات یہ کہ آپ مجھے بتا دو کہ ہم نے ابھی اعلان کیا ہے باپ پارٹی نے سینٹ سے بائیکاٹ کی ہمیں وزارت دو. ہم نے تو نہیں بولا، ہم نے تو نہیں اپروچ کی ہے، اور ان کو وزارتیں آج یاد آ گئی ہے. نمبر 1 بات. پھر اس کے بعد آپ نے کاف لیگ کی بات کی ہے، وہ ایک بچے سے انہوں نے اعلان کرا دیا. یہ بڑے خوش ہو گئے. بھائی ابھی تو چودھری صاحبان موجود ہے نا، ان کا اعلان باقی ہے. وہ تو بچے نے اعلان کیے نا آپ کے سامنے، آپ کو خوش کرنے کے لیے، آپ کو نہ گھبرانے کے لیے. ابھی اس کو بھی دیکھ لے. پھر جہانگیر ترین صاحب کا جس کے پاس 32 ایم پی اور 8 ایم این اے شو کیے جنہوں نے، اور جس کو انارو دینے کے لیے انہوں نے اس کے کیسز ختم کیا ہے. پارس میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، مجھے 28-29 سالوں کے پریکٹس سے میں الفیق کیا رہا ہوں. میں نے ایسا کیس آج کیا، ایک تھانے دار کا جھوٹا کیس تو واپس کیا جا سکتا ہے. ایک کمیشن کا ریکمنڈڈ کیس
वापस पहली मर्तबा पाकिस्तान के तारीख में, और मेरे वकला बरादरी इसको देख रहे हैं, ये एनआरओ नहीं है। मंदोखेल साहब सबका बता दिया, साथ साथ अपना नहीं बताया कि पीपल्स पार्टी के अदम-ए-एतमाद के हवाले से क्या तैयारी है। नहीं, हमारी पूरी तैयारी है, हम तो पहले 3 महीने से, और ये हमारी सब रोज हुकूमत चैलेंज करती है आपको। चैलेंज करना, वो अपने आप को साना, ये सारे कंफ्यूजन किए और जो ना वो अपना हवस खो बैठी की एक तरीके, ये अलामत है। अच्छा, दूसरी बात, सबसे पहले तो बिलावल भुट्टो साहब इस बात पे कामयाब हो गए कि आज उसने पीडीएम को इस बात पे राजी कर लिया है कि आप अदम एतमाद की तहरीक पे राजी हो जाए। और जावेद अब्बासी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हम आपको तारीख बता दें तो आप देख रहे, ये कौमी असेंबली की इजलास होना था फ्राइडे को 18 तारीख को, नहीं हो सका। हमने टिकट बुक कराई, कल मंडे को इजलास होना था, नहीं हो रहा है। 25 को शायद सुनने में आ रहे जुमे के दिन होने का। ये सारी चीज उस चीज की निशानी है कि ये घबरा रहे हुकूमत खुद कि आप पता नहीं किस वक्त गए किस, और यकीनन मैं कानून के तालिबान केसेस से बता रहा हूं, अदम एतमाद की तहरीक जब जमा हो जाती है तो प्राइम असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकते। सर, सेनेट में आपकी अक्सरियत है, वहां पे आपको ये जो हुकूमत अकलियत में है वो आपको शिकस्त पे शिकस्त दिए जा रही है। सर, कौमी असेंबली जहां पे ये हुकूमत अक्सरियत में, वहां पे आप दावा कर रहे हैं कि हम इमरान खान को घर भेज देंगे। सर, माना कि कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होना ना नुकसान भी दे देता है। चेयरमैन सेनेट के मामले में याद है ना, आप भुगत चुके हैं 2 मरतबा। अब ये सेनेट की जहां हमारी अक्सरियत है, जुमे के दिन अक्सर जो ना वो एडजन हो जाता है, कोरम पूरा नहीं होता है और लोग भी नहीं आते, ज्यादातर जुमे के दिन अक्सरियत में आ गए। आपको नहीं पता कि ये इनकी चाल है? अगर सर मुझे ये बताएं, 27 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 23 मार्च को, एक सेकंड, पीडीएम लॉन्ग मार्चेस करिए, वजीर आजम इमरान खान उस वक्त तक वजीर आजम होंगे या उससे पहले अदम एतमाद लाके उनको चलता कर देंगे आप? ये 2-4 मिसालें नवाब को मैंने दी है मुख्तलिफ पार्टियों की, इनकी अपनी नूर आलम खान की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इनकी हमीर लियाकत की तो मैं बात नहीं करूँ। कराची के इनके इस वक्त जो 13 में जो आधे से ज्यादा इस वक्त हमारे राब्ते में और मिन्नत कर रहे हैं कि हमें टिकट दो, हम पीपल्स पार्टी साथ देंगे यकीनन। आप देखिए मैं बताऊं आपको, सारे पत्ते आपके सामने अभी खोल के मेरे सामने ना आप खोले, आप बता तो दें कि कब लेकर आएंगे आप सर, क्योंकि आपके पास 1-2 महीने हैं जब ये मुहिम जोई के लिए। देखिए ये अपने फिर वजीर आजम ने कोई अहम फैसला या अहम तैनाती कर दी ना तो मुद्दत सिक्योर कर लेंगे वो अपनी। देखिए ये घबराहट नहीं है पारस, ये घबराहट नहीं है तो क्या है, आज उनने पीका बिल के तहत जो है ना वो थ्रेड दिए कि इनके सारे वजीर कैंपेन चला सके, जैसे अली गंडापुर चला रहा था कश्मीर में, जैसे गिलगित में, जैसे आज उस आइन में उस कानून में तरमीम कर दी है। तो ये घबराहट नहीं है तो और क्या, ये न घबराने के दर्द खुद घबरा रहा है। आपने जिन ऑर्डिनेंस का जिक्र किया है ना, मैं इसी पे जरा आपकी इन दोनों पे राय ले रही हूँ। पहले फैसल, अब आपने फैसल हंसना नहीं है चूंकि आपकी हंसी से ना पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन खास तौर पे अपोजिशन को बड़ी तकलीफ होती है। सर मुझे ये बताएं कि जो अभी ये ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं, तो एक तो हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट में तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। ये जो कवानीन आप ला रहे हैं कि जाली खबरों और तज़हीक नाकाबिल जमानत जुर्म है और 5 साल तक इसमें कैद हो सकती है, तो ये क्या कोई भी शहरी इसकी दरखास्त दे सकता है और उसका फायदा सिर्फ हुकूमती शख्सियात को होगा या आम शख्सियात को भी इसका फायदा हो सकता है? इस पे मैं आता हूँ, लेकिन ये जो पूरी डिस्कशन हो रही थी मैंने दोनों को बड़ा गौर से सुना है। मसला समझ आ गया है, वो पहले भी आया था। मसला है मकसूद चपड़ासी का। अच्छा, सिर्फ मकसूद चपड़ासी का मसला बना हुआ है इस वक्त। उसकी तनख्वाह 25,000 है, लेकिन उसके अकाउंट में 3 अरब 75 करोड़ रुपया चला जाता है। साबित नहीं हो रहा, फर्द जुर्म भी आई नहीं हुई अभी तक। वो हो जाएगी क्योंकि इन्होंने खुद ही उस पे जमानतें मांगते हैं। FIA की ये पूरी रिपोर्ट है, मैं कोई खुद से नहीं कह रहा, ये FIA की 14 मुलाजमीन है, 28 अकाउंट्स हैं, किसी की तनख्वाह 15,000 है, किसी की 20,000 है, 25,000 है, लेकिन इनके अकाउंट में 16 अरब रुपया जाता है, 1600 करोड़ रुपया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत बड़ा ये केस है। अच्छा, अब आप आए इस पे, और हाँ, ये क्या बुखलाट क्यों है इनको? ये केस, बाकी केसेस, सारे केसेस, मरियम के भी सारे केसेस मनकती अंजाम को पहुंचने वाले हैं, इसीलिए तो ये सारी ये खापे छापे चल रहे हैं। इन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को ये लिख कर दिया, लिख के दिया है शाह महमूद कुरैशी को कि नवंबर 16 1999 से पहले के सारे केसेस जो हैं वो खत्म कर दिए जाएं। ये NRO नहीं तो क्या है फिर? ये NRO मांग रहे हैं। ये तजावीज होती हैं, तजावीज जनरल मुशर्रफ के साथ की थी, जनरल मुशर्रफ के साथ की थी। चौधरी शुगर महल, अल अजीजिया, सरे महल, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के सारे केसेस और बेनिफिशरीज देखिए, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसद ज़रदारी, यूसुफ ज़गलानी, मरीम नवाज, ख्वाजा आसिफ,
حقان عباسی, خورشید شاہ, رانا ثناءاللہ, جاوید لطیف, فیصل اقبال اور دیگر یہ ہیں. اچھا یہ پرانی بات, پرانی باتیں انہیں اچھی نہیں لگ رہی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں حالات ماحول تبدیل ہو گیا ہے, اب حالات تبدیل ہو رہے ہیں. سر یہ پیکا کا بتائیں نا, کون معیار سیٹ کرے گا کہ خبر جعلی ہے یا نہیں ہے؟ یہ سب پاکستانیوں کو یہ سہولت میسر ہے اور یہ سارے شہریوں کے لیے. یہ کون سیٹ کرے گا کہ خبر جعلی ہے یا درست ہے؟ کیا چاہتے ہیں جعلی خبروں کی کوئی روک تھام نہ ہو, ہونی فیک چاہیے. نیوز معیار کون سیٹ کرے گا؟ قومی سلامتی. دیکھیں فیک نیوز سب سے زیادہ فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ ہندوستان. یہاں سے خبر اڑاتے ہیں فیک نیوز لوگ, اور وہ ملک کے لیے بڑے خطرناک ہوتی ہے, اور پھر بھارت اس کو کیش کرتا ہے. ہم نے فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنا ہے. آپ مجھے بتا دیں یہ جو پیکا ہے یہ لایا کون تھا؟ نون لیگ لائی تھی نا, ہم تو نہیں لائے تھے. ہم نے اس میں بہتری کر دی ہے, امینڈمنٹ کر دی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا جب یہ آپ کے خلاف ایک صحافی خبر لے کر آتا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اس کی تردید کر دی کہ بھئی ایسا نہیں ہے, لیکن صحافی اپنی بات پہ قائم رہتا ہے کہ یہ میری خبر ہے اور یہ ٹھیک ہے. یہ بتائیے یہ کیسے اس پہ امپلیمنٹ ہوگا؟ دیکھیے فیک نیوز کو آئیڈینٹیفائی کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہوگا نا. کیسے ہوگا؟ جب خبر کا وجود ہی نہیں ہے اور کرافٹڈ خبر ہے, خود سے من گھڑت ایک بے بنیاد کسی پہ بہتان آپ نے لگا دیا ہے کہ وہ غلط ہے, بہتان لگایا جا رہا ہے, تصحیح کی جا رہی ہے, غلط ہے یا درست ہے, وہ تو پتہ چل جاتا ہے. دیکھیں تردید تو ہر طرف سے آ جاتی ہے. ابھی جہانگیر ترین اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی بھی ہے تو اس کی تردیدیں آ رہی ہیں, بعد میں جا کے پتہ چلے گا جی بالکل ملاقات ہوئی تھی. جو پہلی خبر ہوتی ہے نا اس کا ویٹیج آپ دیکھتی ہیں کیا ہوتا ہے, تردید کا کیا ہوتا ہے, ریبٹل کا کیا ہوتا ہے. ریبٹل تو اتنا سا آ جاتا ہے جی اخباروں میں. کئی آپ نے ہماری گورنمنٹ جب سے آئی آپ نے دیکھا ہے اس قدر فیک نیوز عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی, باقیوں کے حوالے سے بھی. اور یہ جو تذہیق کا ایلیمنٹ ہے, آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم مولانا کو ڈیزل, چور ڈاکوؤں کا گلدستہ, لٹیرے, بھگوڑا, یہ کس قسم کی زبان ہے؟ کیا یہ تذہیق نہیں ہے؟ اور چور ڈاکو آپ ان کو بغیر کسی ثبوت کے بولتے ہیں, یہ تذہیق کے زمرے میں نہیں آتا؟ پھر کسی پہ بے بنیاد الزام لگانا جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو, چور ڈاکو کا ثبوت ہے ان کے, بہتان لگانا. سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے سزیلین مافیا, سپریم کورٹ نہیں, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے نا, اپیل تو بعد میں ہوتی, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے نا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک شخص کو مجرم قرار دے دیا ہوا ہے, نواز شریف کو مجرم قرار دے دیا ہوا ہے. ان کے شہباز شریف کو ڈاکو چور کیوں کہتے ہیں آپ؟ تو کیا یہ سارے کیسز کیا ہیں؟ آپ نواز شریف کو بھگوڑا کیوں کہتے ہیں؟ تو کیا وہ نہیں ہے بھگوڑے؟ سر وہ جب گئے تھے تو حکومت اور عدالت کے کہنے پر گئے تھے, بعد میں ابسکانڈر ڈکلیئر ہوئے ہیں جانے کے بعد. ایک سیکنڈ, ان کے بھائی جن کے نام لے رہی ہیں آپ, انہوں نے ایفیڈیوٹ نہیں دیا تھا, لیکن عدالت نے ابسکانڈر بعد میں ڈکلیئر کیا نا. وزیر اعظم مان رہے ہماری غلطی ہے, میں نے بھیج دیا ان کو. آپ ابسکانڈر کو کیا کہیں گے اردو میں, کیا کہیں گے؟ لیکن وہ آپ کہہ رہے ہیں نا جانے کے بعد ہوا. اردو میں کیا کہیں گے؟ تو اجازت سے گئے, بھگوڑا ہی کہیں گے. بھگوڑا تو پھر یہ غلط. اچھا, اور یہ ڈیزل کیوں کہتے ہیں وزیر اعظم مولانا صاحب کو؟ وہ تو کہتے ہیں پارلیمنٹ ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے. پہلی بات کیوں کہتے ہیں ڈیزل؟ تو آپ کو نہیں پتا کیوں کہتے ہیں؟ سر اگر انہوں نے ڈیزل کے پرمٹ لیے بھی ہیں تو ایف آئی اے اور نیب کاروائی کرے نا. جلسوں میں ڈیزل کہنا یہ تذہیق نہیں ہے. ارے پبلک نیچے سے پبلک ہے, آپ منع کریں, پبلک کو نہیں کہنا چاہیے. اب آپ آرڈیننس لے آئے ہیں, تذہیق ہو رہی ہے. یہ 5 سال قید آپ نے کر دی اس پہ. کسی کے کرتوت ہوں گے ڈیزل پرمٹ وغیرہ, مجھے آپ کو سب کو پتا ہی ہے. تو سر اگر ان کے جلسے میں پبلک کوئی اور بات کرے آپ کو میری بات سنیں, کیا آپ فیک نیوز کے خلاف نہیں ہیں؟ بالکل ہیں. تو پھر یہ ٹھیک ہے نا. میں کہہ رہی ہوں کہ جلسے میں اگر آپ لوگوں کے حوالے سے کوئی ایسا الفاظ یوز کیا گیا, ایک چیز ہوتی ہے کسی پہ غلط قسم کی آپ نے کوئی بہتان لگایا, کوئی ایسی چیز کی ہے, یہ سب کے لیے, اور اس کا سب کے لیے ہے. تذہیق سب کی ہوتی ہے. نہیں, اٹ از فار ایوری. یہ چھوڑ دیں پولیٹیشینز کو, چھوڑ دیں سیاسی پارٹیوں کو, ہر شہری کے لیے. یعنی حکومت کا کوئی سپورٹر بھی یہ کام کرے تو وہ بھی تذہیق کر رہا ہے, اس پہ بھی امپلیمنٹ ہوگا. پارس یہ لے کر آیا کون؟ نون لیگ. امینڈمنٹ کری کس نے؟ ہم نے. ہاں ٹھیک بات ہے. پہلے وہ 3 سال تھی, اب 5 سال آپ نے کر دی, لیکن معیار اس میں بھی بیلنس ہونا چاہیے. آئی تھنک یہ سب کے لیے. کیا یہ ظاہر رائے پہ قدغن ہے یا آپ کے خیال میں حکومت نے تنقید کو روکنے کے لیے یہ آرڈیننس لے کے آئی ہے؟ عباس صاحب, ایک تو میں پورے اپنے رسوخ سے بات کہہ رہا ہوں اور عقیدے سے کہہ رہا ہوں کہ ملک کے اندر ایک جو ایسا ماحول فیملیوں کے بارے میں, لوگوں کے بارے میں, کوئی مخالفت کے بارے میں, جنرل راستے میں, یہ ہم اتنی گہرائی میں گر رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سب کو کیا جواب دیں گے, خاص طور پہ وہ خواتین جو سیاست میں نہیں ہیں. اور میں کہتا نہیں, آپ جرنلسٹ ہیں تو آپ کو بھی وہی رائٹ ہے کہ اگر آپ ٹی وی پہ آتی ہیں تو کیا آپ کا رائٹ ختم ہو گیا؟ خواتین اینکرز کے بارے میں بھی غلیظ ٹرینڈز چلائے ہیں انہوں نے. اگر کوئی خواتین پالیٹکس میں آتی ہے یا کوئی مرد آتا ہے تو کیا یہ کوئی جرم کر رہا ہے, یا کیا یہ پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی ہے, یا کیا پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی ہے؟ یہ تو ٹرینڈ جو پیدا کیا جا رہا ہے کہ مجھے آپ کی بات نہ پسند ہو, میں جاؤں سوشل میڈیا میں اور آپ کے متعلق ایسی باتیں شروع کروا دوں یا کر دوں, یہ ایسا ہو رہا ہے.
وہ خاتون اول کے بارے میں ہوا، مراد سعید کے حوالے سے ہوا، میں کہتا ہوں جو بھی یہ کام کرتا ہے، کلثوم نواز صاحبہ کے حوالے سے کیا گیا تھا، جو یہ بھی کرتا ہے وہ گھناؤنا جرم کرتا ہے، یہ پاکستان کی خدمت نہیں ہے، اور وہ اتنا بڑا جرم کر رہا ہے اس دنیا میں بھی اور بعد میں بھی. اس کو یہ قانون ٹھیک ہے؟ میں اس پہ آ رہا ہوں. دیکھیں لاکھ وہ اختیار ہے پارلیمنٹ کو کہ وہ ری وزٹ کر سکتی ہے. میں چونکہ پی کا جب لا بنا تھا میں اس کمیٹی میں بھی تھا اور میں اس کا حصہ بھی رہا ہوں. اور اگر آج پارلیمان کسی لا کو بہتر بنائے تو یہی پارلیمان کا کام ہے، یہ اختیار ہے. لیکن یہ معاملہ اگر پارلیمان کے اندر جائے، پارلیمان کے اندر ڈسکشن ہو، دونوں ہاؤسز ڈسکس کر کے کوئی چیز پاس کرے تو وہ منظور ہے. لیکن آرڈیننس کے ذریعے تو یہ سب سے بڑا جرم، ایک اور جرم کیا جا رہا ہے اس سے بھی زیادہ. جب ملک کے وزیر اعظم، جب ان کی کیبنٹ، جب ان کے اسپوکس مین سب سے زیادہ ایلیگیشن لگائیں، لوگوں کی پگڑیاں اچھائیں، لوگوں پہ الزام لگائیں، بہتان لگائیں، اس تواتر کے ساتھ جس حکومت نے کوئی مذہبی لیڈر، کوئی جرنلسٹ، کوئی سیاستدان اور کوئی خاتون چھوڑی نہیں ہے جس کا، اور ایسی دیکھیں کبھی وزیر اعظم بھی جھکتے کیا کرتے تھے، کبھی وزیر اعظم بھی جلسوں میں لوگوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ یعنی جب الیکشن کمپین ہو رہی ہوتی تو لوگ بات کر جاتے ہیں اور یہ کمپین میں بات تصور بھی کی جاتی تھی. لیکن ملک کے وزیر اعظم صاحب، میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں سزا دوں گا. سر سارے کرتے ہیں، رانا ثناء اللہ کو نہیں سنا آپ نے پیپلز پارٹی میں آپ نے قادر پٹیل کو نہیں سنا. مہربانی کریں، مجھے اور قادر پٹیل وزیر اعظم نہیں ہے، میں وزیر اعظم صاحب کی بات کروں. پہلے ان کی بات. انہوں نے ایک کام جو بڑی مہارت سے کیا ہے، اور میں ان کو یہ بات بتا دوں کہ یہ نیچر کا قانون ہے کہ جس طرف آپ لوگوں کو لے جائیں گے اس کے آخر میں آپ سب سے بڑے وکٹم ہوں گے. اگر آپ نے اپنے لوگوں کی تربیت غلط کی ہے، اگر آپ نے جلسوں میں یہ باتیں کر رہی ہیں، دیکھو اما سیاسی اختلاف ہو سکتے ہیں، سیاسی معاملات بھی ہو سکتے ہیں، جتنی ہماری لیڈرشپ کے اوپر سے وہ سارے ایلیگیشن ہیں. یہ کہتے ہیں کہ فلاں کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آئے، وہ مہربانی کر کے آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور مہربانی کر کے آپ ہمارے خلاف کیس ثابت کریں. ایف آئی اے اس وقت آپ کے نیچے ہے، ایف آئی اے ان کے نیچے ہے، ایف آئی اے کے جو مرضی کر لیں. ایک بات، جتنے بھی کیسز ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں گئے، وہاں کے ججز صاحبان نے کہا ہے کہ یہ نیب، ایف آئی اے لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے، لوگوں کی لائلٹی چینج کرنے کے لیے، حکومت کو بچانے کے لیے، اس ملک کی اکانومی تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. نیب ختم کر دیتے نا آپ، کس سے ختم ہو جاتا؟ نیب کیوں نہیں ختم کیا آپ نے اپنے دور حکومت میں؟ ہم نے اگر ختم نہیں کیا تو ہم نے اپنے اپوننٹ کے خلاف استعمال نہیں کیا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی سے ہم یہ اپنا پرسنل سکور برابر کریں، اور پیپلز پارٹی نے بھی ہمارے خلاف استعمال نہیں کیا. یہ سارے اداروں کو جو ریاست کے ادارے ہیں ان کو حکومت بچانے کے لیے اگر استعمال ہو رہے ہیں. وزارت عظمیٰ کے امیدوار کون ہے اس وقت؟ شہباز شریف ہے نا؟ آپ نے ان کی زبان بھی سنی ہے کہ وہ پیٹ پھاڑنے کی باتیں اور وہ بھی کرتے رہے. جب آپ نے خان صاحب کے حوالے سے بات کی، معیار ایک ہونا چاہیے، یہی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ تمام لیڈرشپ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے انہوں نے جو سپریم کورٹ کے اوپر فزیکل چڑھائی کی ہوئی ہے جسٹس سجاد کی عدالت کے اوپر، ذرا سن لیں. پھر وہ جسٹس عبد القیوم جسٹس کو فون کر کے غلط ہے، چاہے الیکشن کیمپین ہو یا آپ کسی عدالت کے اوپر چڑھائی کر دی. جب معیار بدل جاتا ہے، جسٹس سجاد کی عدالت میں حملہ کمپین میں اس میں جج کا الیکشن کیمپین سے کیا تعلق ہے؟ کیا بات آپ نے کسی کو گالی دی ہے؟ سر ہمت کر کے کہیں غلط غلط ہے. ہم نے کہا کہ جج صاحب کا پیٹ پھاڑنے کے لیے کوئی جرم ہے؟ جج کا کیا تعلق ہے؟ گال تو نہیں ہے نا، یہ ایک لیڈر کی زبان ہے. نہیں، گال دینا، کسی کو چور کہنا، کسی کو ڈاکو کہنا، کسی کو کہنا کہ جو مولانا صاحب کے بارے میں جو باتیں کی جا رہی ہیں، یہ کہنا چاہیے سڑکوں پہ گھسیٹیں گے. نہیں، سڑکوں پہ چور ڈاکو کہنے کے بعد کہا، چور ڈاکو کہا کہ چور ڈاکو کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، لٹیرے کو. زرداری صاحب، چور سویس بینکوں میں پیسے کہاں ہیں؟ یہ گال ہے. وہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ میرا فیصلہ، نہیں، مجھے یہ بتا دیں کہ سپریم کورٹ کے اوپر، سپریم کورٹ کے سٹنگ جج کے اوپر فزیکل اٹیک کرنا، جانا عدالت کے اندر گھسنا، دیکھو سزا میں لیا جو لوگ وہ آپ کے حق میں، لیکن کہتے ہیں اور قانون سازی کا طریقہ کار کے خلاف ہے. جسٹس عبد القیوم کو فون کر کے ایک جرنلسٹ طریقہ کار کیا ہے؟ جب اس نے دیکھے نا، میں اگر کوئی جرنلسٹ کوئی سوال اٹھا لیتا ہے یا آپ کے پروگرام میں کوئی بات کر لیتا ہے، آپ اس طرح یہ اس کے خلاف استعمال کریں، یہ پاکستان کے قانون میں جائز ہے. سنیں، میں اس پہ بات کروں گا، یہ جائز ہے. یہ تو پھر بھی قانونی طریقے سے کر رہے ہیں نا. انہوں نے نجم سیٹھی نے جب ان کے خلاف لکھا تھا تو نواز شریف نجم سیٹھی کو بند کر کے پھینٹا لگایا تھا. کوئی قانون بیچ میں نہیں آیا. 3 دن بند کر کے پوچھ، انہوں نے خود لکھا ہے 3 دن بند کر کے پھینٹا لگایا. جی، آپ نے بھی تنقید کرنے پہ بند کروایا ہوا؟ نہیں، ایک شہری کے خلاف انہوں نے کیا ہے، اس نے قانونی کوئی غیر قانونی چیز ہے اس میں. اچھا، قادر مندوخیل صاحب، یہ جو آرڈیننس لائی ہے گورنمنٹ سے، یہ میڈیا اور سوشل میڈیا کو ریگولرائز کرے گا، تو صرف حکومتی شخصیات کو فائدہ دے گا یا آپ سمجھتے ہیں کہ عام شخصیت کو بھی اس سے فائدہ ہوگا؟
पहली बात ये कि मैं लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, ये सारा कानून मुझे ज़बानी याद है, चाहे वो साइबर क्राइम हो या पैमरा का हो। पीटीआई की खातून ने मेरे खिलाफ झूठी खबर चलाई सोशल मीडिया में। मैंने उसको कुछ नहीं कहा, इसलिए मैंने कहा खातून है, अच्छा नहीं लगे, लोग बुरा कहेंगे। एक जर्नलिस्ट ने मेरे खिलाफ झूठी खबर चलाई, 4 महीने गलत था लाइव शो में कादम बंदोखेल साहब के साथ। ठीक है। दूसरी बात जी, उसका प्रिविलेज मोशन में दाखिल किया, हुकूमी असेंबली में स्पीकर ने अभी तक फॉरवर्ड नहीं किया है, ठीक है, उसको भी छोड़िए। फिर एक और जर्नलिस्ट ने मेरे खिलाफ झूठी खबर चलाई, 4 महीने हो गए, मैंने साइबर क्राइम कराची को दरखास्त दी है, अभी तक नहीं है। तो आप मुझे बताओ कि मैंने 4 महीने मेरी दरखास्त को अभी तक टेकअप नहीं किया है, और मुराद सईद साहब 9 बजे दरखास्त देते हैं और 9:30 बजे इस्लामाबाद में जर्नलिस्ट गिरफ्तार भी हो जाता है। तो सवाल यह है, मैं आपको मिसाल इधर हूं कि ये इनके कानून जो है ना, 4 करोड़ की आबादी में एक दफ्तर है, मैं कराची की बात कर रहा हूं। इस तरह मैं बार बार ये मीडिया के जरिए भी करूं कि अगर आप इसको थोड़ा सा बढ़ा दे, हर थाने के लेवल पे कर रहे हैं, तो आम आदमी को, क्योंकि इसने इस्तेमाल करना है अपने, जो अगर इमरान नियाजी साहब के बारे में कहें या उनकी फैमिली के बारे में कहें या उनके वजीर के बारे में कहें, तो सेकंड में यानी लाहौर में जैसा मुराद सईद साहब ने दरखास्त दी 9 बजे और 9:30 बजे इस्लामाबाद में मोहसिन बेग साहब गिरफ्तार हो गया। तो सवाल यह है कि इन्होंने सिर्फ अपने लिए टूल्स के तौर पर इस्तेमाल करना है, इनको कोई अदारों को फिक्र नहीं है। यकीनन जो इदारे इनके है वो हमारे भी है, हमें भी एहतराम में नहीं होना चाहिए। अदारों के खिलाफ, रियासती अदारों के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, इनके खिलाफ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। लेकिन क्या ये जो अभी कानून ये लाया है फरूक नसीम साहब, 3 साल से आपने 5 साल कर दिए, उसकी क्या वजह है? 3 साल पे क्या अमल दर है? मैं अभी कॉलिंग अटेंशन दाखिल करूं कौमी असेंबली के इजलास में कि आप मुझे बताओ, जब से कानून है कितनी दरखास्तें आपके पास है, कितनी के ऊपर दरखास्तें, कितने के ऊपर अमल हुआ है? अमल किसी पे नहीं हुआ है। जो पॉपुलर केस होता है, अच्छा, जो किसी फिल्म में हीरो का केस होता है, वो उठा लेते हैं, और कोई नहीं उठाते ये, क्योंकि ऊपर टाइम ही नहीं है। एक और वजह ये कि बड़ी गैर शाइस्तगी आ गई है हमारी सियासत में, और पीपल्स पार्टी तो हमेशा शाइस्तगी का बड़ा ख्याल रखती थी, लेकिन आजकल आपके यहाँ भी यही कुछ हो रहा है। इसकी क्या वजह है? आप क्यों इसमें हिस्सेदार बनते? कुछ नहीं, हम नहीं, कुछ नहीं। क्या कादर पटेल की तकरीरें सुनी हैं? मैं बताऊं, वो कोई फैमिली के साथ बैठ के तकरीरें सुनी जा सकती हैं? देखिए आप एक कादर पटेल साहब को करें कि आप मजीद नियाजी के असेंबली के अंदर तकरीर सुन ली, जो मेरे चेयरमैन के बारे में कादर पटेल को तो गलत कहना, आप मुराद सईद साहब की आप जस्टिफाई ना करें, वो दूसरों को भी हम देख रहे हैं। जो मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ देखो, मैं आपको जवाब ये जस्टिफाई मैं इतने कर रहा हूं, मैं अच्छा नहीं समझता हूं, मैं ये कर रहा हूं कि उसने भी किसी की जवाब में ये बात कही है। आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर किस तरह जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप मुझे बताओ, आप आम एमएनए से क्या तवक्को रखेंगे जब आपका प्राइम मिनिस्टर इस तरह जबान इस्तेमाल कर रहे हैं? पटेल को मना किया कि कौमी असेंबली में इस तरह की स्पीच ना करें, किया, नोटिस लिया, किया होता तो वो माजरत करते। बिल्कुल किया, कोई भी कम नहीं है, बिल्कुल सब कीचड़ में उतरे हैं। आपको याद है जब कादर पटेल साहब स्पीच कर रहा था, और बीच स्पीच के दौरान जो ना आगा रफीला साहब हमारा एमएनए है, उसको कान में कुछ बोला, और वो वही तक के चेयरमैन ने बोला कि आप न करें बातें। हमने एट द स्पॉट मना की है, हमारे एमएनए को एट द स्पॉट मना किया, सबूत के तौर पे वीडियो उठा के देख ले। लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर ने अपने जो ये गाली गलोच के जो ब्रिगेड बनाए, उन्होंने जो रोजाना तर्जुमानों का इजलास बुला के, आपको पता है इनकी अपनी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, सुन आपकी इनकी अपनी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी में अहमद जवाद मेरे साथ एक शो में बैठा था, उसने कहा हमें बुलाते थे और हमें कहते थे कि अपोजिशन की परखचे कैसे उड़ाना है। बड़े अच्छे लग रहे हैं आपको वो जवाब साहब, देख ले। ठीक सर, मैं एक ब्रेक ले लूं, फिर आगे ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं। नहीं, मुझे इसको अच्छा लग रहा है। ठीक, ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ भी। अच्छा फैसल, अब ये इलेक्शन कमीशन के कवायद ज़वाबित में तरमीम के लिए भी एक ऑर्डिनेंस आपकी गवर्नमेंट ले आई है, जिसमें वुज़रा को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त मिल गई है। क्या आपको कोई खतरा है बल्दियाती इंतखाबात में जो पंजाब में होने जा रहे हैं, और आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म और वुज़रा को जाना चाहिए वहाँ पे? नहीं, ये भी सबके लिए है, मतलब इनके भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, सेनेट में तो इनकी अक्सरियत भी है, तो ये भी कैंपेन पे जा सकते हैं। असल में मसला पता है पहले क्या था? पहले ये था किसी को नोटिस चला जाता था, किसी को नहीं जाता था, या तो आप सबको करने दें या सबको ना करने दें। लेकिन फंड्स जो हैं वो सिर्फ वुज़रा दे सकते हैं, खजाने के मुंह वहाँ पे वुज़रा खोल सकते हैं, तो फायदा आपको ज्यादा होगा। आपको मैं बताऊं, इसी कानून की इतनी खिलाफ वर्जियां हुई हैं माजी में जो इन्होंने किया है, खासतौर पे मरियम नवाज का जो इलेक्शन था उसके ऊपर जो फंड्स जिस तरह से जारी किए गए थे इलेक्शन के बीच के अंदर, और जो तरक्याती मंसूबों के फंड्स जारी किए गए थे इलेक्शन के बीच के अंदर, और उस सीट पे यास्मीन राशिद वाला इलेक्शन था गालिबन, हाँ कुलसूम नवाज, जी हाँ, जो मरियम कैंपेन कर रही थी ना, तो
وہ جس طریقے سے فنڈز وہاں جاری کیے گئے تھے تو کوئی ایکشن بھی نہیں ہوا اس پہ. اور یہی وجہ ہے کہ یا آپ قانون اگر ہے نا تو سب کے لیے پھر برابر ہو نا. یہ اس کا تو فائدہ ان کو بھی ہے. اور ظاہر ہے کہ پہلے نہیں تھا قانون, منع کرتے تھے, لیکن وزیر اعظم پھر بھی جا کے جلسوں سے خطاب کر لیتے تھے. علی امین گنڈاپور کو تو شہر بدر کیا گیا تھا نا, ان کو منع کیا گیا, وہ پھر بھی چلے گئے تھے. دیکھیں ایکشن لیا گیا, وہاں جا کے اعلانات بھی کیے گئے, ایکشن لیا گیا, لیکن کئی جگہوں پہ نہیں کیا گیا. سر آپ ان کے لوگوں پہ ایکشن بھی نہیں لیا گیا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں. اچھا آپ اس کے بعد مہنگائی پہ بڑا امپورٹنٹ ہے وہ بات کرتے ہیں. سر مجھے صرف اس پہ اپنی رائے دے دیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وزراء اور وزیر اعظم کو الیکشن یہ جو کیمپینز ہیں اس میں جانا چاہیے, آپ اس آرڈیننس کے حق میں؟ دیکھیں آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ حکومت کیا ہے, اور جب حکومت کو ڈیفائن کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ حکومت پرائم منسٹر اس کیبنٹ ہے. اگر حکومت جائے تو یہ کوئی الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہو سکتا. کیونکہ حکومت کے پاس وسائل تو بہت کچھ ہوتا ہے. کسی کی حکومت ہو, میں نہیں کہتا کہ آج ان کی حکومت ہے کل کسی اور کی حکومت ہوگی, آج صوبہ میں کسی اور کی حکومت ہے, اگر سندھ میں تو آج پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. تو چیف منسٹر اور اگر منسٹر جائیں گے تو پھر وہ الیکشن کسی طور پہ فری اینڈ فیئر ہو نہیں سکتا. ٹھیک سر, لہٰذا ان پر پوری پابندی ہونی چاہیے. مجھے نہیں لگتا کہ مجھے ابھی تک پتہ نہیں کہ ہماری پارٹی کا کیا سٹینڈ ہے, لیکن میرا ذاتی یہ سٹینڈ ہے کہ ممبر آف پارلیمنٹ کو صوبائی اسمبلی کے ممبروں پر یہ قانون لاگو نہیں ہونا چاہیے. یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی الیکشن کا دوسرا شروع ہو گیا, سیکنڈ مرحلہ شروع ہو گیا. خطرہ ہے, خوف ہے, ڈر ہے. بدترین شکست ہوئی ہے. کتنی شکست ہوئی ہے, اور ان کو آنے والے دنوں میں اس سے بھی بدترین شکست ہوگی. اب صرف اپنے وزراء کو وہاں بھیجنے کے لیے کہ خیبر پختونخوا میں دندری کس طرح کر سکے, کس طرح الیکشن کو انفلوئنس کر سکے, کس طرح چیف منسٹر وہاں جا سکے. صرف یہ آرڈیننس خیبر پختونخوا کے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں ریگنگ کرنے کے لیے اور انفلوئنس کرنے کے لیے لایا گیا. اور کوئی صاحب اس کا فائدہ تو آپ کے صوبائی وزراء کو بھی ہوگا سندھ میں. سر آپ اس کی حمایت کرتے یا غلط ہی سمجھتے ہیں؟ ابھی حال ہی میں جو میرا الیکشن گزرا, صوبائی حکومت کے باوجود کوئی مشیر, کوئی وزیر, کوئی ایم پی اے میرے علاقے میں نہیں آیا الیکشن کے ڈر سے. یقیناً اس قانون سے مجھے میری پارٹی کو سندھ میں فائدہ ہوگا, مگر ہم نے صرف اپنی لالچ کو, اپنے فائدے کو نہیں دیکھنا ہے, قانون کی بالادستی بھی دیکھنا ہے. ظاہری بات ہے یہاں بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, یا پی ٹی آئی ہے, پنجاب میں پھر نون لیگ ہے, دوسرے صوبے میں ہم بھی ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ الیکشن ایکٹ 2017 میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے, کیونکہ یہ بھگت چکا ہے, یہ وائلیشن کر چکا ہے. آپ کو یاد ہوگا علی گنڈاپور کو ایکسپیل کرنے کے آرڈر بھی کیا, اس کے باوجود وہ پرائم منسٹر نے اپنے ساتھ سیٹ پہ بٹھا لی ہے کشمیر میں, آپ کو یاد ہوگا. تو میں سمجھ رہا ہوں گو کہ مجھے سندھ میں فائدہ ہے, مگر اورال اگر میں دیکھوں تو یہ قانون اور یہ باقی اپوزیشن کے ساتھ یہ ناانصافی ہے. اچھا فیصل, عمران خان صاحب ایک طرف تو اپوزیشن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے, دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی ہے سر, اور وہ کہتے ہیں کہ میں ہر وقت سوچتا رہتا ہوں کس طرح مہنگائی کا بوجھ عوام پہ سے کم کروں. تو فیصل یہ سوچتے سوچتے وزیر اعظم کو 3.5 سال ہو گئے ہیں, کیوں نہیں وہ مقابلہ کر پا رہے مہنگائی کا, کیوں بے بس ہیں؟ ایک سیکنڈ, سب سے پہلے تو انڈرسٹینڈ کریں. وہ 3.5 سال سے کرونا, اس 3.5 سال میں 2 سال کرونا کے, کرونا جب سے آیا ہے پوری دنیا میں مہنگائی آئی ہے. لیکن یہ حکومت جو ہے نا, پہلی حکومت ہے پاکستان کی جو کہ ریئلائز کرتی ہے کہ مہنگائی ہے. اس سے پہلے مانتے ہی نہیں تھے. میں آپ سے فگرز شیئر کرتا ہوں اور بات ڈیٹا پہ ہونی چاہیے. کرونا سے پہلے اگر ہم مہنگائی کی, ایک سیکنڈ میں بتاتا ہوں, نہیں 1.9, اب اس پہ بھی آتا ہوں. پہلے آپ آئے مہنگائی پہ. مہنگائی جو پیپلز پارٹی کا دور آیا نا, مہنگائی 25% پہ چلی گئی تھی, اور پھر 20 پہ آئی, جب واپس گئے تو 13% پہ تھی. 13% پہ, ٹھیک ہے. نون لیگ کے دور میں ایوریج جو رہی ہے نا, ایوریج جو رہی ہے 14% رہی ہے 5 سال میں. ہماری اب تک 3 سال میں ایوریج جو ہے 8.7% ہے. لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے اور ہے, اور اس پہ قابو اگلے 2 سے 2.5. اچھا بے روزگاری کے فگرز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. 2008 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, 2013 تک 6.8% بے روزگاری تھی پاکستان میں. 2014 سے 2018 جو نون لیگ کا ٹائم تھا, 2013 سے 2018 5.8%, 5.5% پہ. پی ٹی آئی کی 4.5%, یعنی کہ بے روزگاری کم ہوئی ہے. اچھا یہ میں نے ملازمین کی تنخواہوں میں کتنا اضافہ کیا آپ نے؟ 15%. نہیں وہ تو یہ تو ویسے کیا نا. کنزیومر پرائز انڈیکس ابھی کتنا ہے؟ 12.3%. ابھی بجٹ آ رہا ہے نا, اس میں انشاءاللہ خوشخبری ملے گی, مزید بڑھائیں گے. خوشخبری دی آپ نے, اس عمر میں ان کی تو دواؤں کا خرچہ بھی ڈبل ہو جاتا ہے. یہ مشکل ایک ٹائم تھا جو کووڈ کا گزرا, ابھی آپ دیکھیں گے ابھی بجٹ آنے والا ہے نا. غریب دہاڑی دار مزدور کیا کرے گا جس کو آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی نہیں کم ہوگی اگلے 2-3 مہینے؟ نہیں مہنگائی کون کہتا نہیں کم ہوگی, آپ کے وزراء کہہ رہے ہیں, شوکت ترین نے کہا. نہیں 2 مہینے کے ٹائم میں مہنگائی نیچے جانی ہے, میں آپ کو بتاؤں. اس کی چیزیں ہیں نا, کووڈ کے حالات نارمل ہو رہے ہیں, سپلائی چین کا مسئلہ تھا, جو امپورٹ ہم کرتے ہیں, دالیں کرتے ہیں, گھی کرتے ہیں, باقی چیزیں. لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ رپورٹ پیٹرول 160 روپے فی لیٹر ہے. اچھا اگر نون لیگ کے دور میں یہ کرونا آیا ہوتا نا, یہ پیٹرول 260 کا ہوتا
اور جو ڈالر ہے 270 کا ہوتا. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. 2014 میں پیٹرول 96 ڈالر کی بیرل پہ گیا تھا, انہوں نے 12 روپے نہیں بڑھائے پیٹرول کے اوپر. اور انہوں نے لیوی لگے. میں ایک سیکنڈ میں کسی کی بات نہیں کروں گا. 4 رپورٹس آئی ہیں اور یہ پورا جانچ کیا. ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ ہے اور پھر ورلڈ بینک کہتا ہے 5.37% گروتھ ریٹ, جو باوجود کرونا کے جہاں دنیا میں اکانومی جو ہے وہ شرنک کر کے نیچے گروتھ کیا. اور دوسری بلومبرگ کہتا ہے کہ سبسٹینشل یہ سسٹینیبل گروتھ آ چکی ہے پاکستان میں. اور پھر آپ کو اکانومسٹ کا کہ لگاتار 3 سال اکانومسٹ نے ہمیں ورلڈ کی ٹاپ 3 کنٹریز کے انڈر ریٹ کیا ہے جیسے تیزی سے کورونا سے ریکور. دیکھیں کہ عام آدمی کو پیٹرول چاہیے, اسے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ریٹ ہے اس سے کوئی غرض نہیں ہے, اسے اپنی منزل پہ پہنچنے کے لیے پیٹرول چاہیے, اشیاء کی ٹرانسپورٹ کے لیے چاہیے. جی آپ سمجھیں یہ 30 سال کا جو ملبہ تھا نا, جہاں ہم عام آدمی تھا, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, سمراج جہاں پہنچ رہے ہیں وقت لگ رہا ہے, لیکن ساتھ ہی میں ہم نے یونیورسل ہیلتھ کوریج دے دی تاکہ علاج کا خرچہ نہ ہو. پھر ہم نے ساتھ ہی میں دے دیا کامیاب پاکستان پروگرام. پھر ساتھ ہی میں ہم نے باقی اسکیم کامیاب نوجوان پروگرام, تاکہ جب تک ہم مہنگائی پہ قابو پاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اس وقت تو دنیا میں کہیں پہ بھی چلے جائیں دنیا میں ہے مہنگائی, اور اس میں الیکشن کیمپینز میں بھی آپ ہمیں یہی سب بتائیں گے اور سارا ملبہ یہی پہ ڈالتے رہیں گے. لوگ اس سے منڈی باودین بھی لوگوں سے بات کب سے بتائیں گے کہ یہاں سے ہماری ذمہ داری شروع ہو گئی ہے. منڈی باودین میں بھی لوگوں سے بات ہوئی ہے, لوگ سمجھدار ہیں, وہ سمجھتے ہیں. سر وزیر اعظم ہمیں یہ جو 30 سال والے ہیں نا, یہ 30 سال والے ہیں, ان کے پاس کیا عدم اعتماد یہ کرے, کوئی میتھڈ تو بتائے نا, بتائیں کیا سولوشن ہے ان کے پاس. بتائیے کہ مہنگائی کو کم کرنے کا کیا فارمولا ہے. وزیر اعظم نے میڈیا کو مشورہ دیا ہے کہ عوام کو بتائیں وجوہات کیا ہے. کرونا کی وجہ سے جو سپلائی چین ہے وہ متاثر ہوئی ہے, قیمتیں بڑھی ہیں. پھر رشیا اور یوکرین کے جو معاملات ہیں وہ تنازع پیدا ہوا جس سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائسز بڑھی, اور پھر رہی صحیح کسر آپ کے لیے وہ قرضوں نے پوری کر دی ہے. سر کیا کرے یہ حکومت؟ میں فیصل صاحب کی توجہ, یہ میں ساری آرگومنٹ اس کی مان لیتا ہوں. اگر یہ 1 سال بعد اسد عمر کو ہٹاتے اور یہ نہ کہتے کہ سارا یہ جڑ جو ہے مہنگائی کی اسد عمر تھا, اس کی غلط پالیسی کی وجہ سے ہماری اکانومی ڈوب رہی ہے, یہ اگر یہ بہتر فیصلے کر لیتا تو یہ مہنگائی اتنی نہ ہوتی. تو یہ آپ نے سنے تھے, ہم نے اس پہ پروگرام کیا. حفیظ شیخ صاحب کو لائے, انہوں نے کہا کہ اب وہ چونکہ نلائق آدمی نکلے, اسد عمر نہیں کر سکا, تو ہم ایک بہت اچھا آدمی لے کے آئے. 1.25 سال بعد ایگزیکٹلی آپ کے اس پروگرام میں میں اور شبلی صاحب یا کوئی تھے, ایگزیکٹلی وہی باتیں ساری اس پہ آئی ہیں کہ حفیظ شیخ نلائق تھا, ٹیم نہیں بنا سکا, بہتری نہیں کر سکا, اکانومی نہیں سمجھ سکا, پیپل پارٹی سے آیا ہے, کوئی سازش ہو گئی ہمارے خلاف. پھر انہوں نے کہا کہ کچھ دنوں کے لیے وہ لے کے آئے تھے اپنا مادر صاحب کو, پھر فوری اب ان کو لانے کے بعد پھر فوری طور پہ یہ لے کے آئے ترین صاحب کو. ابھی اس بجٹ سے پہلے یہ بات میں ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہونے والا ہے, اور پھر میں آپ مجھے پروگرام میں بلائیں گی ذرا میں سمجھ. امپورٹڈ آئٹمز مہنگے خرید رہی ہے حکومت, سستے کیسے بیچے وہ پاکستان میں؟ کتنا اچھا کہ ابھی جب شوکت ترین صاحب کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا, ان کے ساتھ ذرا زیادہ ہوگا, کیونکہ وہ تو بچ گئے نا, یہ بچے گے بھی نہیں. اس میں باقی ساری زندگی اس آدمی نے یا تھانہ میں گزارنی ہے, یہ سارا ملبہ اس پہ گرا دیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں, ہم نے تو پڑھا ہی نہیں تھا, ہمیں تو لا کا پتہ ہی نہیں. یہ آدمی میٹنگ میں کر کے گیا, جتنے وعدے انہوں نے عوام سے آج تک کیے, جتنے وعدے, وہ نوکریوں کا دیکھ لیں, وہ گھروں کا دیکھ لیں, اگر مہربانی کر ان کا احتساب 5 سال بعد کیجیے, اگر اکاؤنٹیبلٹی کا دیکھ لیں. کوئی ایک دفعہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ شکرانے کے نفل پڑھیں, ساری قوم پڑھنے شروع ہو گئے. انہوں نے کہا بغیر سوچے سمجھے کہ سمندر سے تیل نکل آیا خوشحالی آ جائے گی, پتہ لگا وہ تیل ہی کرتا. پھر وزیر اعظم صاحب نے یہاں ان سب کو کنونشن سینٹر میں لایا. یہ میرا بھائی نے اسٹیج سیکرٹری تھا, انہوں نے کہا کہ میں آج آپ کو ایک ایسی پالیسی بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ ہر ملک کی اب گھر کی اکانومی بدلے گی. اور یہ 2 دن پہلے جو مہمان آیا تھا اس کا بھی نام لیا, انہوں نے کہا کہ آپ دیسی مرغے رکھ لیں, آپ انڈے بیچیں, آپ کٹے رکھیں. وہ مذاق بنا کے وزیر اعظم صاحب نے ساری قوم کو آگے اپنے پیچھے لگا دیا. پھر انہوں نے کہا نہیں, وہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر جو بھینسیں تھیں وہ بھینسیں فوری طور پہ بیچیں, ملک کی اکانومی تباہ ہو گئی ہے. وہ میں یونیورسٹیز بناؤں گا, میں گورنر ہاؤس گراؤں گا. کوئی کتنا ٹائم, 5 سال تو دیں, خود وہ کہتے ہیں 30 سال ایک جملہ کہہ چلے گئے, ان کے 5 سال شروع ہوئے, اگر ان کو 50 سال بھی دے دینا, 50 سال بھی دے, جب 49 سال ہوگا نا تو یہ کہیں گے کہ یہ بھی پرانی حکومتوں کی وجہ سے, اگر ان کو 50 سال بھی دے دے. ایک چیز کنکلوڈ کرتا ہوں, پھر قادر بھائی کے پاس چلے جائے گا. بات سنیں, عمران خان کی انہوں نے بات کی نا, عمران خان نے نہ تو کوئی دکان کھولنی ہے, نہ کوئی میل لگانی ہے, نہ عمران خان نے کوئی ایون فیلڈ میں اپارٹمنٹس بنانے ہیں, نہ سرے میں محل بنانا ہے. وہ جو کر رہے ہیں اس پر ان سے پوچھیں نا, ان کے لیڈرز نے. یہ جو 5 کمیشن کی رپورٹ ہے, جو 5 کمیشن کی رپورٹ ہے, یار اس کو کہیے میرا بھائی یہ جرأت مند ہے, وہ جو 5 کمیشن کی رپورٹ ہیں چینی پہ, اس گندم پہ, پیٹرولیم پہ اور دوائیاں پہ, وہ پڑی ہوئی ہیں, جو لوگ اس پہ انوالو ہیں. سر کوئی فارمولا ہے مہنگائی کم کرنے کا؟ تو فیصل جاوید یہاں بیٹھے ہیں, وزیر اعظم تک پہنچا دیں گے آپ کی بات. دیکھیں
पूरा मुल्क तबाह हो चुका है। अच्छा। ये जो महंगाई की बात करें, ये जो अदाद शुमार बता रहे हैं, क्या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को मैं नहीं मानता हूं, चलो जो उसके अगेंस्ट था। पल्स की रिपोर्ट जो 69-70% की मईशत की तबाही की जिम्मेदार को मैं नहीं मानता। मैं तो सिर्फ इतनी बात मानता हूं कि एक आदमी जब राशन की दुकान पे जाएगा, नवाज शरीफ साहब की आखिरी दौर, पीपल्स पार्टी के दौर तो छोड़िए, जो 50-55 रुपए चीनी था आज उससे डबल कीमत पे है कि नहीं है। सरिया 75,000 पे आज 1,95,000 पे है कि नहीं है। दूध, ये बहुत सारी चीजें, ये सारी बेवकूफ बनाने वाली महंगाई का फॉर्मूला, ये 35 साल हुकूमत भी चलाएंगे, कुछ भी फार्मूला, ये नाइल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये एक नाइलों का टोला है। तो आप सिंध में कर दो ना, आप सिंध में करो, फिर नमाज पे तो खड़ा कर दोगे, नमाज सिंध में कर दो बाबा। 18वीं तरमीम के पास आपके पास इख्तियार है, सिंध में करें ना। ये इसी तरह झूठ बोलते रहेंगे। आप पारस साहब मुझे बताओ, जब कंटेनर पे चढ़ के उन्होंने कहा 3 महीने में नया पाकिस्तान बनाया, अब ये एक्सेप्ट करेंगे उन्हें झूठ बोला था, आवाम को गुमराह किए, और आज भी उठा के बत्ती के पीछे लगा है। नवाज शरीफ भाई चोर चोर छोड़ो, आवाम के लिए काम करो। आपने 3.5 साल तरमीम माने या ना माने, कुछ काम करके ठीक आ गया फॉर्मूला। आप कह रहे हैं 10,000 अरब डॉलर लिए, आज 20,000 अरब से ज्यादा कर फॉर्मूला है कि ये जी इमरान खान साहब को बुरा भला कहें, बस यही फॉर्मूला है इनके पास, और कोई फॉर्मूला नहीं है। और खान साहब भी कोई हल निकाल दें, 18वीं तरमीम को खत्म कर देना, 18वीं तरमीम को खत्म करें, महंगाई कम कर दें। वो तो मैंने अपनी बात कर ली हुई है, मैं सबसे पहले इस चीज पे आया हूं कि हमें करना है, लेकिन मैंने साथ में सोल्यूशन भी बताया। लेकिन मुझे ये बताएं 18वीं तरमीम की क्या जरूरत है अगर सिंध में ये हालात नहीं ठीक कर सकते। 13 साल से लगातार है वहां पे, 13 साल से लगातार सबसे ज्यादा महंगाई। नहीं सबसे गंदम, ये जो आम आदमी गंदम सबसे ज्यादा महंगी। शुक्र है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है, अगर आईन पाकिस्तान में ये इजाजत होती है आईन में तरमीम ऑर्डिनेंस के जरिए होती, तो अभी तक ये कम। और फैसल जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस यहाँ से इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।